नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल अनाम हमने एक रुकू का तर्जुमा कर लिया था, रुकू नंबर 19 का। इंशाअल्लाह उसकी तफसीर हम करते हैं। तफसीर हमने थोड़ी सी शुरू तो कर दी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सूरतुल अनाम आयत नंबर 151। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, तालौ आ जाओ, अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, मैं तुमको पढ़ सुनाऊँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या क्या पाबंदियाँ आयत की हैं। नंबर 1, अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ, ये कि उसके साथ किसी को तुम शरीक ना बनाना। तमाम नेकियों की चाबी अल्लाह के साथ सही ताल्लुक़ है, उसी से अहकामात का, हिदायत का आगाज़ किया गया है। शिर्क क्या है? दरअसल शिर्क ये है कि इंसान अक़ीदा रखे कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। गौर से सुने, शिर्क क्या है? शिर्क ये है कि ये अक़ीदा रखना कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है और उसने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कुछ हस्तियों को अपना शरीक बना रखा है। ये है दरअसल शिर्क। और जब हम शिर्क की बात करते हैं, हम पहले शरीकों से आगाज़ करते हैं कि अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाना। तो उन्होंने इसकी दलील कहाँ से निकाली, जस्टिफाई कैसे किया अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाने को? अल्लाह को मानते हुए उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया? इस तरह जस्टिफाई किया कि जिनको हमने अल्लाह का शरीक बनाया है, अल्लाह ताला ने ख़ुद इनको अपना शरीक बनाया हुआ है और इनको खुश करना ऐसा ही है जैसे कि अल्लाह को खुश करना। ये उनका अक़ीदा है। अल्लाह से अलग नहीं समझते उनको। कहते हैं ये तो अल्लाह को खुश करने का हिस्सा है कि इन देवी देवताओं को हम खुश करें, इन माबूदों को हम खुश करें। या वो ये कहते हैं कि ये जो बुत हमने बनाया है, ये हम बुत की पूजा थोड़ी कर रहे हैं, अल्लाह इस बुत के अंदर हुलूल कर गया है, अल्लाह इसके अंदर दाखिल हो चुका है। ये अल्लाह ताला की, ये मुजस्सम अल्लाह है दरअसल। ये अक़ीदा वो रखते हैं। इसी कि इतना बेवकूफ़ तो कोई इंसान नहीं है। जो उलमा थे जिन्होंने कि शिर्क शुरू करवाया, वो ऐसे अहमक थोड़ी थे। तो उन्होंने तो इस तरह के अक़ायद लोगों को बताए। उसके बाद अवाम तो कल अनाम होते हैं, उसके बाद फिर वो चल पड़ते हैं एक गलत ट्रैक के ऊपर, फिर वो सोचने समझने की सलाहियतें खो बैठते हैं। तो लिहाजा इस अक़ीदे के ऊपर शिर्क किया जाता है। वक्त के साथ साथ होता क्या है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह तो बिल्कुल मुअत्तल हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, फिगर हेड बन के रह जाता है। नाउज़ुबिल्लाह, जिसको वो कहते हैं ओल्ड मैन ऑफ द यूनिवर्स, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। कुफ़र को नकल करना कुफ़र नहीं होता, वो ये कहते हैं। तो अल्लाह को तो एक तरह से रिटायर करवा के, रिज़ाइन करवा के एक तरफ बिठा देते हैं, सारा इख्तियार मखलूक को दे देते हैं कि ये सारे को गॉड्स हैं, खुदाओं का पूरा पैनल बना लेते हैं और हर एक अपनी जगह पूरा इख्तियार रखता है। यानी अभी अल्लाह के मातहत नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के बराबर हैं। तो लिहाजा शिर्क क्या है, हमने बात की उसके बारे में। शिर्क की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। एक शिर्क की किस्म में अल-इशराक फ़िल इल्म, इल्म में किसी को अल्लाह का शरीक समझना। वो क्या है? वो ये है कि अक़ीदा रखे कोई कि कोई ऐसा है मखलूक में से, कोई नबी, कोई वली, कोई फ़रिश्ता, कोई जिन, कोई नाम जो उन्होंने ख़ुद रख लिए हैं अपनी तरफ से। ये अक़ीदा रखना कि कोई दिल की हर बात जानता है। ये सोचे कि जब जब मैं उसको पुकारूं या उसकी सूरत या क़ब्र का तसव्वुर करूं, उसको पता चल जाता है कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, दुख सुख, खुशी गम, बीमारी, हर चीज़ की उसको खुद ब खुद ख़बर हो जाती है। जो बात मुँह से निकलती है वो वाकिफ़ है, जो हम कह रहे हैं वो सुन रहा है, मैं जहाँ मौजूद हूँ मुझको देख रहा है, मेरी सोचों से आगाह है, वाकिफ़ है। जिसके बारे में ये अक़ीदा रखेगा
چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، پیر ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ خوبی کس کی ہے؟ جن چیزوں کا ذکر ہم نے کیا، صرف اور صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو یہ علم رکھتی ہو، ایسا کمپریہنسو علم کسی کے پاس نہیں۔ یا یہ سوچنا کہ فلاں ہیں، ان کو مستقبل کا علم ہے، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب الاشراک فی العلم ہے۔ اچھا جی، دوسری قسم کیا ہے؟ الاشراک فی التصرف۔ تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال، کہتے ہیں نا فلاں چیز کو تصرف میں لے کر آؤ، یعنی استعمال کرو۔ تو الاشراک فی التصرف، تا صاد را فا، یہ کیا ہے؟ الاشراک فی التصرف یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کے پاس زندگی موت کا اختیار ہے، رزق تنگ یا کھلا کر سکتا ہے، تندرست یا بیمار کر سکتا ہے، مرادیں پوری کر سکتا ہے، بلائیں ٹالتا ہے، مشکل میں دستگیری کرتا ہے، پیر دستگیر ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی یہ سمجھا اس نے شرک کیا، اس کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہیں، مصیبت میں اس کا نام باقاعدہ پکارتے ہیں، یا غوث پاک ایسے کہتے ہیں، اس کے نام کی قربانی کرتے ہیں، اس کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ اشراک فی التصرف ہے۔ اور اس کے بارے میں عجیب و غریب واقعات بھی نقل کر دیے گئے کہ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا مر گیا۔ وہ اس زمانے کے جو پیر تھے جن کے بارے میں عقیدہ رکھا تھا انہوں نے کہ یہ زندگی اور موت کا بھی اختیار رکھتے ہیں، وہ روتی پیٹتی ان پیر صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ میرا بیٹا مر گیا، میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ اس کو زندہ کروا کے واپس لے کر آئیں۔ ان پیر صاحب نے کوشش کی سمجھانے کی، نہ مان کر دی۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم ٹھہرو، انتظار کرو۔ وہ پیر صاحب گئے، ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، ملک الموت کو جا پکڑا انہوں نے۔ ملک الموت کے پاس تھیلا تھا، جیسے آلو پیاز لانے کے لیے کپڑے کے تھیلے نہیں ہوتے، نعوذ باللہ، اس تھیلے کے اندر روحیں تھیں۔ انہوں نے اسے تھیلا چھینا، اس عورت کے بیٹے کی روح نکالی اور اپنے ساتھ لے کر واپس آ گئے، بچے میں ڈال دی، بچہ زندہ ہو گیا۔ اب ملک الموت تو بہت پریشان ہوئے، انہوں نے جا کے اللہ سے شکایت کری کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے میرے ساتھ تو یہ معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا چپ ہو جا، اگر وہ ساری روحیں بھی نکال لیتا تو میں کیا کر لیتا؟ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ہم مسلمانوں کے ہاں اس قسم کی روایات پائی جاتی ہیں، یہ خیالات پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو ہیں ہی جنتی۔ تو شرک کے ساتھ تو جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی تصرف میں بھی اللہ کے ساتھ شامل ہے، یہ شرک ہے، چاہے وہ سمجھے کہ یہ طاقت بذات خود اس کے اپنے پاس ہے، اپنے بل بوتے اس نے یہ اختیار حاصل کر لیا ہے، یا یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو یہ قدرت بخشی ہے، دونوں شرک ہیں۔ پھر تیسری جو ایک براڈ کیٹیگری ہے، الاشراک فی العبادہ، عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن گول تا لگانی ہے، الاشراک فی العبادہ۔ یہ کیا ہے؟ کہ تعظیم کے کام جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں، اس طرح کی تعظیم اور اعمال کسی دوسرے کے لیے کرنا، سجدہ، رکوع، اس کے نام پر مال خرچ کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا، جہاں وہ موجود ہے زندہ یا مردہ، اس جگہ خاص حلیہ بنا کر خاص طریقے سے عبادت سمجھتے ہوئے جانا، جیسے کہ اللہ کے گھر جایا جاتا ہے۔ جیسے کچھ ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ان کی اپنی ہولی پلیسز ہیں، وہاں وہ ایک خاص حال حلیہ بنا کر آتے ہیں نا، ہندو ہوتے ہیں یا سکھ ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا مثال کے طور پہ کوئی بزرگ کہیں دفن ہوتا ہے، پھر ہر سال وہ عرس کے لیے آتے ہیں، تو ایک خاص حیت کے ساتھ آتے ہیں نا، خاص طریقے سے آتے ہیں۔ تو اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بیسکلی۔
تو یعنی وہ عبادت کے طریقے جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ کسی غیر اللہ کے لیے ان کو مخصوص کرنا، خاص حلیہ بنا کر خاص طریقے سے عبادت سمجھتے ہوئے اس جگہ جانا جہاں وہ زندہ یا مردہ موجود ہے۔ کیسے جانا؟ جیسے اللہ کے گھر لوگ جاتے ہیں، اللہ کے گھر کیسے جاتے ہیں؟ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے خاص حال حلیے میں جاتے ہیں، اس طرح جانا خاص حلیہ بنا کر، اور اس جگہ جانور لے جا کر ذبح کرنا، پھر وہاں جا کر منتیں ماننا، غلاف چڑھانا، چوکھٹ پکڑ کر دعائیں کرنا، جیسے کہ مقام ملتزم کو پکڑا جاتا ہے بیت اللہ کے، وہاں جا کر پتھر کو چومنا جیسے حجر اسود کو چوما جاتا ہے، وہاں کے پانی کو متبرک سمجھنا جیسے کہ زمزم کا پانی متبرک ہے، ایسے کسی اور جگہ جا کے وہاں کے پانی کو متبرک سمجھنا، کسی خاص جگہ کو متبرک سمجھنا کہ یہ جگہ بڑی ہی مبارک ہے، خاص برکتیں ہیں یہاں پر، بیمار آتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں، بانجھ آتی ہیں تو اولاد والی ہو جاتی ہیں، غم زدہ آتے ہیں تو خوشیوں سے مالا مال لوٹتے ہیں، تو اس جگہ کو متبرک سمجھا، اور اس جگہ کے ارد گرد کے علاقے کو خاص احترام کی نظر سے دیکھا، ارد گرد کے علاقے کا خاص احترام کیا کہ تو ایک سینکچری ہے، سینکٹیٹی ہے یہ جگہ۔ یہ سب کام اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیے ہیں، اللہ نے اپنا حرم بنایا ہے، اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اللہ نے مدینے کو حرم بنایا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ حرم نہیں ہے۔ جس نے اپنی مرضی سے حرم بنایا اس نے شرک کیا۔ اور اب تو سنا ہے کہ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیت اللہ بنا لیے ہیں، وہ کہتے ہیں مکہ کون جائے حج کرنے اتنی دور، اور کہتے ہیں یہیں ہم نے حج کر لیا ہے، نعوذ باللہ، سارے کا سارا شرک ہے۔ تو جن اعمال کا ذکر ہم نے کیا، اگر کوئی یہ اعمال کسی نبی، ولی، فرشتے، جن، جانور یا خود ساختہ ہستیوں کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، الاشراک فی العبادہ۔ اچھا، اب ہم چوتھی قسم کی طرف آتے ہیں، الاشراک فی العادہ، عادہ عادت، عین الف دال گول والی تا، الاشراک فی العادہ، عادہ عادت کو کہتے ہیں، اور عادی کیا ہوتا ہے؟ روزمرہ کے کام، معمول کے کام۔ روزمرہ کے کاموں میں انسان اللہ کا نام لیتا ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے چاہا، بسم اللہ۔ اولاد کے نام ہم رکھتے ہیں عبد الرحمن، خدا بخش، امت اللہ، عبداللہ، ایسے نام رکھتے ہیں۔ اپنے رزق میں سے، دولت میں سے اللہ کے نام پہ کچھ حصہ انسان نکالتا ہے، اللہ کے نام پہ۔ کام کرتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ یہ روزمرہ کے روٹین کے کام ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اچھا، ان تمام روزمرہ کے روٹین کاموں میں اللہ کی جگہ کسی اور کا نام جو لے گا وہ شرک کرے گا۔ مثلا اولاد کا نام پیر بخش، رسول بخش، کلب علی۔ کوئی کام کرنا ہو یا کرنا چاہے تو کہے کہ پیر چاہے گا تو یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ قسم کے وقت پیغمبر کی یا صحابی کی یا پیر کی یا ستارے سیارے کی قسم کھائے تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرکا، جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری میں حدیث آپ نے فرمایا، من کان حالفا، جو بھی حلف اٹھاتا ہے، فلیحلف باللہ، اس کو چاہیے اللہ کے نام کا حلف اٹھائے، او لیصمت، یا یہ کہ خاموش رہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ اور پتہ نہیں ہوتا خواتین کو، پتہ نہیں ہوتا مردوں کو، کوئی کہتی ہے بچے کے سر کی قسم،
کوئی کہتی ہے آپ کی قسم، کوئی کہتی ہے فلاں کی قسم، کوئی کہتا ہے اس کے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم. نہیں، صرف قسم اللہ کی ہوتی ہے. تو روزمرہ کے کاموں میں جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، ایسی غیر اللہ کی کوئی تعظیم اگر کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث موجود ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو سمجھے کہ ایک یہ مختصراً بتا دیا گیا کہ کہاں کہاں شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے تاکہ ہم محتاط ہو جائیں. ورنہ شرک کا جو موضوع ہے یہ ایک بحث طلب موضوع ہے. ہم نے 4 بڑی کیٹیگریز دیکھی ہیں اور ان 4 کیٹیگریز کے اندر مزید کیٹیگریز بھی علماء نے بنائی ہیں. ہو سکتا ہے کبھی اگر موقع ہوا تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو شرک سے بچائے، اور کبھی اپنے آپ کو ہم شرک سے محفوظ نہ سمجھیں. ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں سمجھا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بیٹے کو بچا لے کہ ہم کہیں ان بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. ان نعبد الاصنام، انہوں نے تو بہت سو کو پہلے بھی گمراہ کیا ہے. تو ہمیشہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے بچا. کبھی اپنی توحید کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اپنا حق بتا دیا. نمبر 2، اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا. کل یاد ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی پرابلمٹک ہیں، شرک، ظلم اور فحاشی. تو شرک کیا ہے؟ ظلم ہی تو ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ ظلم نہیں کرنا، اللہ کو اللہ کا حق دینا ہے. ہر ایک کی رائٹس کی بات ہے، جانوروں کے بھی رائٹس ہیں، عورتوں کے بھی رائٹس ہیں، مردوں کے بھی رائٹس ہیں، بچوں کے بھی رائٹس ہیں، سب کے رائٹس ہیں. تو اللہ کے رائٹس کہاں ہیں آخر؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس کے لیے جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ یہ نہیں کہ میں کوئی انکریج کر رہی ہوں آپ کو کہ پلے کارڈز لے کے سڑکوں پر آ جائیں. مراد ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کانشیس کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ حساس کیوں نہیں ہیں کہ اللہ کی حق تلفی ہو رہی ہے اور کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا کہ یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے پیدا کرنے والے کے ساتھ، لوگ کیسے شرک کر رہے ہیں، لوگ کیسے اس کو بھول رہے ہیں. تو نہیں، سب سے پہلے اللہ کا حق، یہ پیوٹ ہونا چاہیے زندگی کا. ایک دفعہ توحید اپنی جگہ گڑ گئی ہے آ کر، ساری زندگی کے پرائیورٹیز خود بخود اپنے آپ کو ارینج کر لیں گی. جیسے اگر کبھی آپ نے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں میگنیٹ کے ساتھ، میگنیٹ ایک جگہ رکھ دیں، اس کے بعد ساری کیلیں ادھر ایسی رینڈم ڈال دیں، تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھیں ان کیلوں نے، وہ جو نیلز ہیں آئرن کی نیلز، اپنے آپ کو ایک خاص پیٹرن پہ خود ہی ارینج کر لیں گی میگنیٹک اٹریکشن کی وجہ سے. تو معاملہ یہی ہے، اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے، توحید کا عقیدہ زندگی میں گڑا ہوا ہوتا ہے، تو تمام مصروفیات، پرائیورٹیز انسان کی خود بخود اپنے آپ کو پراپر طریقے سے ارینج کر لیتی ہیں. الحمدللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حق بتایا کہ کیا کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ اس کے ساتھ لا کیوں نہیں آیا. تو لا اس لیے نہیں آیا کہ انڈرسٹوڈ ایک طرح سے ہے کہ احسان سے کمتر کا سلوک مت کرنا. نمبر 2، یہ بتائیں کہ یہ خطاب بیسکلی ہے کس سے؟ اوریجنل خطاب کس سے تھا؟ یہ جو یہاں پر ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کس کو ایڈریس کیا جا رہا تھا؟ مشرکین مکہ کو. کیا وہ شرک کرتے تھے؟ جی ہاں. تو کیا کہا؟ لا تشرکو. کیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے؟ کرتے تھے. تو یہاں پہ لا کے ساتھ نہیں آیا، جو ان کی اچھائی تھی، خوبی تھی، اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، کہ ہاں یہ تم ٹھیک کر رہے ہو، جو کر رہے ہو نا کنٹینیو کرو. تو اسلام سر سے پیر کنڈیم نہیں کرتا، پورے کے پورے سسٹم کو اکھاڑ پچھاڑ کے باہر نہیں پھینک دیتا. اسلام ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا، اسلام کریکشن کرنے آیا ہے. کنڈیم نہیں کرتا A to Z کہ سب کچھ غلط کر رہے ہو تم، نہیں، وہ کریکشن کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح ہے، اس کو تم اختیار کر لو. تو والدین کے ساتھ تو ہمیشہ ہر کلچر نے اچھا سلوک کیا.
ہندوؤں کو بھی دیکھیں، شرک کرتے ہیں لیکن ماں کے پاؤں چھوتے ہیں، ماں کو دیوی کا درجہ دیتے ہیں. ماں سے زیادہ قابل احترام ہستی ان کی نظر میں کوئی اور نہیں ہے. اور مشرکین عرب والدین کا بہت احترام کیا کرتے تھے. تو لہٰذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو اور اچھا سلوک کرواؤ. دوسروں کو بھی کہو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کس طرح سے اچھا سلوک کریں؟ یہ احسان جو ہے دراصل یہ وہ اردو والا احسان نہیں ہے. احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، اس کو ہم کہتے ہیں احسان. تو والدین کو تو حق سے زیادہ کوئی دے نہیں سکتا. انہوں نے کیا دیا ہے ہم کو؟ زندگی، وجود. اللہ کے بعد ماں اور ماں کے بعد باپ کا درجہ ہے کہ جن کے ہم احسان مند ہیں کہ ان کی وجہ سے آج میرا اور آپ کا وجود ہے. تو کیا ہم ماں باپ کو پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، اوبویسلی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم احسان کر ہی نہیں سکتے ان کے اوپر. تو احسان سے مراد یہاں پر ہے اچھا سلوک. اس کو 3 پہلوؤں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بھی موضوع ایسا ہے جو بہت وسیع موضوع ہے. اس پہ ہم تفصیل سے بات اگر کریں تو ہم 1.5-2 گھنٹے کر سکتے ہیں. گھنٹہ تو کہیں بھی نہیں گیا، 1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا، لیکن ہم اس کو ذرا سا کنسائز کرتے ہیں. 3 کیٹیگریز، 3 پہلوؤں کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہمیں کیسے کیسے کرنا چاہیے. نمبر 1 قول، نمبر 2 فعل، نمبر 3 مال. تو قول کیا ہے؟ نرم اچھی بات کرنا. الفاظ کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. لہجہ، الفاظ، چہرے کا تاثر، باڈی لینگویج پلیزنٹ ہو. یہ سارا قول کے اندر آتا ہے. اور خاص طور پر اس وقت خیال رکھنا چاہیے قول کا جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی فیکلٹیز جواب دینے لگتی ہیں، ان سے سنا نہیں جاتا، ان کا غصہ تیز ہو جاتا ہے فار واٹ ایور XYZ ریزن، بیمار ہو جاتے ہیں، ایک بات دہراتے رہتے ہیں، بات بات پہ خفا بھی ہونے لگتے ہیں. ایسے موقعوں پہ دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ اللہم افرغ علینا صبراً وتوفنا مسلمین. اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمیں بس اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دے. جو اللہ کا فرما بردار ہوگا والدین کا بھی ہوگا. تو یہ صبر طلب مرحلہ ہوتا ہے. والدین اگر اونچا سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہا ان کو، شکل دیکھ رہے ہیں وہ، تو چہرے کے تاثر پر ناگواری یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کریں اس کے لیے. ماں باپ ینگ ہیں، ہماری ریپو ہے، ہماری ویو لینتھ ہے ان کے ساتھ، الحمدللہ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے اچھے ہی سلوک کرتے ہیں. تو یہ قول کی بھی جب ہم بات کریں گے تو نارملی بھی اچھی طرح بات کرنی چاہیے. بعض دفعہ تو ماں باپ اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، بچوں کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہوتے. ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ بچوں کے اندر ہوتا ہے، شکایتی مزاج. جہاں سینس آف انٹائٹلمنٹ آئے گا وہاں شکایتیں آئیں گی. ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ماں باپ نے جو کیا وہ کم ہی کیا، اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. تو وہ تو ایک اور ہی مسئلہ ہے، وہ تو کوئی اور ہی لیول ہے، ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے. زیادہ ایمفسائز اس بات پہ ہم کر رہے ہیں کہ اگر والدین کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے کہ انسان کو اریٹیشن ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کریں. تو لہٰذا اس میں بات کرنے میں سویٹنس ہونی چاہیے، میٹھی بات کریں جس کی وجہ سے خوش ہو جائیں، ان کو ان کے احسانات یاد دلائیں، فیل گڈ فیکٹر ان کے لیے ہونا چاہیے. قرآن سنائیں ان کو، حدیثیں سنائیں، اچھی اچھی باتیں کریں، تھوڑا سا ہیومر بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ہنسیں. مشورہ لیں ان سے، مشورہ دیں ان کو. دیکھیں مشورہ دینے میں تنقید کرنے میں فرق ہے. ان کے حالات پوچھیں. اگر اعتقاد میں، اعمال میں کہیں خطا ہے، لا علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا عادت ہی پڑ گئی ہے تو نرمی سے سمجھا دیں. یہ بھی حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ. ان کو غلطی پر جمنے مت دیں، سمجھائیں. اور یہ آسان نہیں ہے، یہ پل صراط ہے کہ اریٹیٹ نہیں ہونا، جھجھلانا نہیں،
وہ اریٹیٹ ہوں گے جب ہم ان کو سمجھائیں گے، اس اریٹیشن کو برداشت کرنا اور پھر بھی ان سے نرمی سے بات کرنا. اور بہترین رول ماڈل ہمارے لیے ہمارے ابو ابراہیم علیہ السلام. ان کو ابو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم. تم کس ملت پر ہو مسلمانوں؟ اپنے والد کی امت کے اوپر ہو، ابراہیم علیہ السلام کی امت پر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، والد نے اتنی سنائی، وہ ڈانٹا وہ ڈپٹا، کہا وہجرنی ملیہ، دور ہو جا میری نظروں سے، میں تجھے رجم کروا دوں گا. اتنا برا بھلا کہا. کیا کہتے رہے؟ یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابو، اے میرے پیارے ابو. ادب کا دامن نہیں چھوڑا اتنی ڈانٹیں کھانے کے بعد. یہ نہیں کہ اپنا بیگ اٹھایا، پاؤں پٹخے دروازہ بینگ کیا اور جا کے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے آپ کو بات نہیں سنی میں بھی نہیں بات کرتی. نہیں کر سکتے ایسے. یا انہوں نے فون پٹخ دیا امی نے بات کرتے کرتے یا ابو نے، تو خود بھی فون نہیں کیا دوبارہ کہ ٹھیک ہے انہوں نے فون رکھا تھا خود ہی کال کریں گے مجھ کو، میں نہیں کرتا ان کو. نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا، تم کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ چیز عاجزی سکھاتی ہے انسان کو. والدین کے آگے جھکنا عاجزی کی علامت ہے. جس میں ایگو ہے، جس میں اکڑ ہے، وہ والدین کے ساتھ اس طرح حسن سلوک نہیں کر سکتا کہ والدین کی بدسلوکی برداشت کرے. نہیں کر سکے گا. وہ بدلہ لے گا، ریٹیلیٹ کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے کرے گا. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے ہم سیکھیں کیسے انہوں نے یا ابتی کہہ کے والد کو سمجھایا تھا. دل جلانے والی گفتگو سے بچے کہ ان کا دل نہ جلے، ایسی باتیں نہ کریں. ان کے رشتہ داروں کی، ان کے پیاروں کی شکایتیں نہ کریں، ان کے سامنے برائیاں نہ کریں. اپنی خالہ ہیں، اپنی پھپھو ہیں، کہنا آپ کی بہن نے ایسا کیا تھا، آپ کے بھائی نے ایسا کیا تھا ہمارے ساتھ. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے دیکھیں کہ والدین نہ صرف اپنی شکایتیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے رشتہ داروں کی شکایتیں بھی بچوں تک پہنچاتے ہیں. کہ پھپھو کہہ رہی تھی کہ یہ تو فون ہی نہیں کرتی، خالہ کہہ رہی تھی اس کو تو میں یاد ہی کبھی نہیں آتی. اتنی اریٹیشن اندر سے ابھرتی ہے انسان کے اندر. لیکن اس کو پھر ٹھنڈا کرنا، یاد رکھنا کہ نہیں اب خفا نہیں ہو سکتے. دل چاہتا ہے انسان فوراً ریٹیلیٹ کرے. انہوں نے کون سا فون کیا تھا مجھ کو؟ وہ پوچھتی ہیں کبھی مجھ کو آپ کی بہن نے کبھی مجھے فون کیا؟ ایک انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے انسان ریٹیلیٹ کرتا ہے. اور جتنا زیادہ غرور ہوگا اندر، جتنا تکبر ہوگا، جتنی خود پسندی ہوگی، اتنا ہی انسان سیویئر طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. یہ بھی یاد رکھیں ہم ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں ہم کو اصلیت اس وقت پتہ چل رہی ہے. اپنی امی پیار کر رہی ہیں، وہ میری پیاری بیٹی، میری لاڈلی بیٹی، میری اچھی بچی، وہ میرا پیارا بچہ. اس میں کیا پتہ چلے گا ہمارے اندر کیا خباثت چھپی ہوئی ہے؟ ہماری خباثت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب ہمیں آگے سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے والدین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے. پھر دیکھتے ہیں ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو جواب میں ریٹیلیٹ نہیں کرنا. وی آر ناٹ الاؤڈ. کیوں؟ وبالوالدین احسانا. سمجھا دیں، ایک تلخ گھونٹ پی لیں، کڑوا گھونٹ پی لیں، غصے کو پی جائیں اور کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں ان کو دوبارہ کال کر لوں گی. ایسے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے واقعی میں نے کال نہیں کی بہت دن سے، میں بھی کر لیتی ہوں. سمپل. کیا مسئلہ ہے؟ وہی بیٹھے بیٹھے فون گھما دیں، قصہ ختم. اب تو گھمانا بھی نہیں ہے، وہ تو پرانے زمانے کا تھا فون گھمانا. اب کیا ہے؟ بس کال ملا لیں، بات کر لیں. پھر ان کے عیب اور ان کی غلطیاں مت یاد دلائیں، ان کو شرمندہ نہیں کرنا. کون سے ماں باپ پرفیکٹ ہیں؟ وہ بھی تو فرسٹ ٹائم پیرنٹس بنتے ہیں نا. وہ پہلے ٹریننگ لے کر تھوڑی ہے، بچوں پہ تجربے ہی ہوتے ہیں. تو اب ان کو یاد نہ دلائیں کہ یاد ہے آپ نے فلاں وقت مجھ کو یوں مارا تھا، آپ نے فلاں وقت یہ کیا تھا، آپ تو ایسی تھیں اور آپ تو ویسے تھے. کوئی فائدہ نہیں ہے نا. کیا فائدہ؟ وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. اگر کوئی نفسیاتی زخم لگ چکا، وہ لگ چکا. اپنے آپ کو بھی ہم تنگ کرتے ہیں وہ باتیں یاد کر کر کے، اپنے آپ کو بھی ہیل نہیں ہونے دیتے، اپنے آپ کو بھی ہیلدی نہیں رہنے دیتے. اور اب وہ تو وقت گزر گیا، اب وہ کریکشن تو ہو بھی نہیں سکتا. دا ٹائم از گون. تو یوز لیس ڈسکشن ہے ان کو شرمندہ کرتے رہنا، ان کو برا بھلا کہتے رہنا. اور سوائے پچھتاووں کہ ان کو ہم کیا دیں گے، پھر وہ کتنا پچھتائیں گے. دیکھیں میرا خیال ہے 99.99% پیرنٹس ایسے ہیں کہ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ پچھتاوا ہوتا ہے کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہ کہا ہوتا،
کاش کہ ہم نے انگلی بھی نہ لگائی ہوتی ان کو، کاش کہ ہم نے کبھی نہ ڈانٹا ہوتا۔ انسان سوچتا ہے کہ وقت دوبارہ آ جائے، میں تو بس گود میں بٹھا کے رکھوں گی بچوں کو، میں تو نہ ڈانٹوں گی نہ ڈپٹوں گی، میں تو لاڈ ہی لاڈ کرتی رہوں گی یا کرتا رہوں گا۔ باپ کو خیال آ سکتا ہے باپ سختی کرتے ہیں، مائیں کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ اولاد کے فائدے کے لیے۔ تو بڑھاپے میں تو شاید سبھی کو یہ خیال آتا ہو، لیکن اب وقت تو گزر چکا، تو جانے دیں اس کو اور نہ ان کو امبیرس کریں۔ اور پھر جیسے ہم بات کرتے آ رہے ہیں، کڑوی بات سن کر خاموش ہو جانا، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اس کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اور اگر ہم بھڑکتے ہیں ماں باپ کا غصہ سن کر، اس کا مطلب ہمارے اپنے اندر کوئی تکبر ہے، کوئی ایگو ایشو ہے جس کو کہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو کیا ہو گیا؟ قول کے ساتھ حسن سلوک۔ اب بالفعل ملتا جلتا ہی ہے قول کے ساتھ بھی، لیکن اس میں ذرا بدنی خدمت زیادہ ہے۔ خدمت کرنا، ان کی مصلحت، ان کا فائدہ دیکھنا، اٹھ رہے ہیں تو ہاتھ پکڑ لینا، ان کی پسند کا کھانا پکا دینا۔ ان کو عام طور پہ دیکھیں، اب عام طور پہ جب بات کی جاتی ہے نا پیرنٹس کی، ینگ پیرنٹس تو ینگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہی انسان کے اندر سمجھ آئے اور اس کو یہ رجسٹر ہو جائے اولاد کو، چاہے وہ 10 سال کی ہو یا وہ 40 سال کی اولاد ہو، کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، تو والدین کا خیال کرنا ہے۔ لیکن خاص طور پہ یہ زیادہ عمر میں بھی ان کا ایشو آ جاتا ہے۔ جب ینگ ہوتے ہیں پیرنٹس تو وہ خود ہی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ احسان کا معاملہ تو آتا ہی وہاں پر ہے جب ماں باپ بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہونے لگ جائیں۔ لیکن اگر ماں باپ بچوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اگر کوئی بچہ 10 سال کا 12 سال کا ہے اور وہ سن رہا ہے اور اس کی والدہ یا والد 35-40 مثال کے طور پہ اتنے ہیں، تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایون اف دے ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دیم، تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا پڑھو، جا کر پڑھنے بیٹھ جائیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رات کو اس وقت نہیں جانا، نہیں جانا۔ اگر کہہ دیا ماں باپ نے کہ فلاں سے تم دوستی نہیں کرو، اس کے گھر نہیں جاؤ، نہیں جانا۔ یہ کرنا ہے، ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لازمی ہے ان چیزوں کے اندر۔ اور پھر جب عمر آگے بڑھ جائے، جب وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تو عام طور پہ کھانے وانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایک جنریشن ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جو گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ بڑا ایشو ہوتا ہے، اور ہر وقت ماں باپ کو کھانے کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ کیوں پکا، یہ تو ہم نہیں کھاتے، یہ کیوں پکا دی، یہ تو ہم نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر اور شکایتیں ہوتی ہیں، پھر اگلی نسل کو وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کا کھانا کھانے لگ گئے ہیں، ان کو تو ہر وقت برگر چاہیے، ان کو تو ہر وقت پیزا چاہیے، صحتیں خراب ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، ہم کتنا اچھا کھانا کھاتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی پسند کا کھانا پکنا چاہیے، ہلکی مرچ کا، جو ان کو اچھا لگ رہا ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا ہوگا۔ بھئی ظاہر اس کے بغیر جنت تھوڑی ملے گی، تو ان کی پسند کا پک جائے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ 2 چیزیں پکا لیں، 2 نسلوں کے لیے 2 چیزیں پک سکتی ہیں۔ 2 ہنڈیاں تو ہوتی ہیں نا عام طور پہ ہمارے یہاں، ایک ان کی پسند کی، ایک ان کی پسند کی، الحمدللہ پرابلم سالوڈ۔ بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اور یہ قول اور فعل کی خدمت جمع ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ جب بیمار ہوں تو ان کو ڈانٹیں نہیں کہ دیکھا پھر آپ نے چینی کھا لی نا، مٹھائی کھا لی تھی نا آپ نے، کیک کھایا تھا نا آپ نے، ہاں پورا برفی کا ٹکڑا کھا لیا تھا آپ نے۔ نہیں کہیں ایسے، چھوڑ دیں، جانے دیں۔ سمجھا سکتے ہیں، ڈانٹ نہیں سکتے، تربیت نہیں کر سکتے۔ تربیت کے لیے ڈانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا کہ ماں باپ کی تربیت کریں، ماں باپ کو مکلف کیا ہے کہ اولاد کی تربیت کریں۔ وہ ڈانٹ سکتے ہیں، ہم نہیں ڈانٹ سکتے ان کو۔ تو بیمار ہوں ہمدردی کریں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ سیر اور تفریح، بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، ان کا بھی دل چاہتا ہے گھومنے پھرنے کا، شاپنگ کے لیے لے جائیں۔ اگر بستر پر آ جائیں، بیمار پڑ جائیں تو خدمت کریں، پیمپر بدلیں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں۔ افورڈ کر سکتے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا، اسسٹنٹ رکھیں، لیکن اللہ کا واسطہ اسسٹنٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں۔ ابیوز کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جب کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں ہوتا اسسٹنٹس کو، تو پھر وہ کیا حشر کرتے ہیں ان بیچاروں کا، جو بالکل ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بائی فعل یعنی کہ بائی ایکشن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر بالمال ان کی ضروریات پہ خرچ کریں، جیسے اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اگر وہ پیسے مانگتے ہیں ان کو دیں،
اگر بیٹی کماتی ہے، بیٹی اپنی کمائی میں سے دے سکتی ہے، شوہر کو اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو جو ان کی بیٹی ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس کو روکے کہ تم پیرنٹس پہ خرچ نہیں کر سکتی. ہی ہیز نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. ہاں اگر وہ خود نہیں کماتی تو وہ شوہر کے پیسوں میں سے شوہر سے پوچھے بغیر نہیں لے سکتی. لڑکا ہے، کماتا ہے، بیٹا ہے، کماتا ہے، خود کماتا ہے، اس کو بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ روکے کہ آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں پیرنٹس کے اوپر، سارا پیسہ ان پہ خرچ کر دیں گے، بچوں کے لیے تو بچے گا ہی کچھ نہیں. شی ہیز نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. نہ اس کو ضرورت ہے اس سے پوچھنے کی. ہاں اگر شوہر خود نہیں، لڑکا خود نہیں کماتا، بیوی کی کمائی پر ڈپینڈنٹ ہے، تو بیوی کی کمائی سے بیوی سے پوچھے بغیر اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کر سکتا. پھر کسی اور طرح کمپنسیٹ کرے، حسن سلوک کسی اور طرح سے کرے. تو ماں باپ پہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، ان کی ضروریات پہ کرنا ہے. کچھ تھوڑا بہت ان کے ہاتھ میں ایکسٹرا پیسہ ہونا چاہیے، وہ کسی کو لینا دینا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین میں سے ماں کا حق باپ پر مقدم رکھا ہے. بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص نے آپ سے آ کر پوچھا من احق الناس بحسن صحبتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. قال ثم من، اس نے کہا اچھا بتائیں پھر کون؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من، اس شخص نے پوچھا اچھا بتائیں پھر کون؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من، اس شخص نے پوچھا اچھا بتائیں پھر کون؟ قال ابوک، آپ نے فرمایا تیرا باپ. ماؤں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت جلدی دکھتے ہیں، اور اللہ بچائے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم اپنی ماں کی بد دعا لیں یا اپنی ماں کی آہیں لیں. اولاد کو اندازہ نہیں ہوتا کہ طاقتور جوان اولاد کتنی تھریٹننگ لگ سکتی ہے ماں باپ کو، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہوں یا وہ بیمار ہوں تو جھک کر. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اور یہ مضمون آئے گا کہ وقف جناح کا ذل من الرحمہ، اپنے کندھے جھکا کے رکھو رحمت کے ساتھ، اکڑ کے بات نہیں کرو. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہلاک ہو جائے وہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. بد دعا دی ہے کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تب بتائیں کوئی اس میں شک ہے قبولیت کے اندر؟ کبھی خوش نہیں رہیں گے. لکھ کے رکھ لیں، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا وہ کبھی خوش نہیں رہے گا. یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے. ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرنی، منا لیں، خوش آمدیں کر لیں، پیار کر لیں، ان کو راضی کر کے چھوڑیں، ان کو ناراض نہیں چھوڑیں کسی بھی بات پہ، چاہے وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں ہم سے یا وہ خود ہی ناراض ہو گئے ہیں. بعض دفعہ وہ خود ہی خفا ہو جاتے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، بس وہ خفا ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو ناراض نہیں چھوڑنا، راضی کے بغیر نہیں چھوڑنا. اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی مطلب ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ان کو تنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، کبائر میں سے ہے. کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ اکبر الکبائر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر پوچھا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی حق تلفی کرنا، ان کو تنگ کرنا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اپنی اولاد کو ٹرین کریں اسی حساب سے کہ جب ہم بوڑھے ہوں تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو یہ احساس دلانا چاہیے، یہ بات انگرین کرنی چاہیے ان کے اندر، اور ان کو خود غرض نہیں بنانا چاہیے. اور پھر لیڈ بائی ایگزامپل، خود کر کے بتائیں کہ ماں باپ کا کتنا حق ہے، اور ہم اپنے والدین کے آگے اگر وہ موجود ہیں تو جھک کے رہیں. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اولاد کا قتل کرنا، یاد ہے آپ کو ہم نے جب بات شروع کی تھی
ہم نے کہا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس کے بعد مسلمان بنایا. پہلے عدل اور حیا فطرت کے اندر جو موجود ہے اس کو ٹریگر کیا، اس کو ریسٹور کیا، فطرت کو ریسٹور کر کے شریعت دی. اور ہم نے کہا تھا کہ انسان ہے، وہ جانوروں سے مختلف ہے. یہ جو بات ہے اولاد کو قتل نہیں کرو، یہ جانوروں میں سے بھی بہت کم یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں. یعنی کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے جو انسان کرنے لگ گیا. جو بالکل لولی فارمز ہیں، جیسے کچھ سانپ ہیں یا بچھو ہیں یا کچھ اسپائڈرز وغیرہ، وہ یہ کام کرتے ہیں بعض ان میں سے، کہ جو اپنے ہی انڈے یا اپنے ہی بچے کھا لیتے ہیں اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے. انسان کرتا ہے یہ. جانوروں میں بھی ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ جانور اپنی جان دیتے ہیں بچے کو بچانے کے لیے. تو یہ کام نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، پیدا ہونے سے پہلے ابورٹ کروا دینا یا پیدا ہونے کے بعد مار ڈالنا. کس خوف سے؟ اس خوف سے من املاق کے مفلسی کا باعث بن جائیں گے. یہاں پہ کیا کہا ہے؟ من املاق. جو پہلے ہی مفلسی میں مبتلا ہے، پہلے ہی غربت ہے، اب پتہ چلا کہ پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، پہلے ہی 4 بچے ہیں، کھانا پہلے ہی کم ہے. پہلا خیال کیا آئے گا کہ اوہو ایک اور بچہ کہاں سے کھائے گا؟ سورہ انعام کھول لے. اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم و ایاہم. تم تو آ گئے ہو نا دنیا میں، تمہیں کھلا رہے ہیں ہم کہ نہیں کھلا رہے؟ خود کھا رہے ہو اپنے زور بازو سے یا ہم کھلا رہے ہیں؟ تو تمہیں بھی تو ہم کھلا رہے ہیں. اب وہ جب دنیا میں آ جائے گا اس کو بھی ہم ہی کھلائیں گے، اپنا رزق لے کر آئے گا. تم اپنے آپ کو مکلف مت سمجھو، تم اپنے آپ کو ذمہ دار مت سمجھو کہ تم کھلاؤ گے تو کھائے گا ورنہ مر جائے گا. تم جب چھوٹے سے تھے تم کمانے کے قابل نہیں تھے، تمہیں کس نے کھلایا تھا؟ بھول جاتا ہے نا انسان جب خود کمانا شروع کرتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک وقت جب میں خود نہیں کماتا تھا، میں خود اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتا تھا. تو کس نے کھلایا تم کو؟ تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تمہیں کس نے کھلایا تھا؟ وہاں پر تم جب پیدا ہوئے تھے تو کس نے تم کو کھلایا تھا؟ تو وہ جس نے تمہیں کھلایا نرزقکم، وہ ان کو بھی کھلائے گا جو آنے والی جان ہے. وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی. ہر بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. یقین ہے اس بات کے اوپر مومن کا. کسی کے آنے سے کھانا کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، جتنا ہے اتنا ہے. جو میری قسمت میں ہے مجھے ملے گا. چوتھا بچہ جو میرا پیدا ہو گیا وہ میرے حصے کا نوالا نہیں کھائے گا، وہ اپنے حصے کا کھائے گا، میری قسمت سے نہیں کھائے گا، اپنی قسمت سے کھائے گا. تو پہلے والدین کے رزق کا ذکر کر دیا گیا، ان کو اطمینان دلا دیا گیا کہ تم کو بھی رزق دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. نرزقکم مضارع ہے، فعل مضارع، یہاں گرامر کام آتی ہے. رزقناکم نہیں کہا. کتنی جگہ تو اللہ نے رزقناکم ذکر کیا ہے قرآن میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہاں آیا ماضی تم کو دیا تھا نہ، مضارع ہے، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. وعدہ ہے اللہ کا، بھوکے نہیں مر جاؤ گے تم، اللہ یہ کہ قسمت میں ہی لکھا ہے. تم اپنا رزق خود لکھوا کر لائے تھے. کب؟ جب تم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے. وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. فکر مت کرو کھانے کی، ان کے پیدا ہونے نہ ہونے سے تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو رازق مت سمجھو. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہی رازق ہے. اور ہم سورۃ الانعام پڑھتے آئے ہیں. اللہ کے رزق کا کتنا خوبصورت بیان ہے جو کہ سورۃ الانعام میں آیا ہے. اللہ نے جانور دیے، اللہ نے پھل دیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا. جنات کا ذکر آیا، معروشات وغیرہ معروشات، اور نخل اور زیتون اور رمان. کتنی خوبصورت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے غذائیں ہم کو دی ہیں. تو حکومتوں کا کام کیا ہے کہ معاش کے ذرائع بڑھائیں اور معاش کے ذرائع تلاش کریں. یہ حکومت کا کام ہے. عوام کا کام کیا ہے؟ محنت کش ہو، کفایت شعار ہو.
حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ روٹیاں بوٹیاں گن گن کر اس سے زیادہ پیدا ہونے والوں کو زبردستی مروائے یا والدین پر جرمانے عائد کرے کہ ان کی مجال کیسے ہوئی کہ ایک کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے. ایسی پالیسیز الٹ کر انہی کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور عوام کا بھی کام یہ نہیں ہے کہ اپنی عیاشیوں کے لیے اولاد ان کو ناگوار لگنے لگ جائے کہ اچھا اب ایک اور بچہ ہو گیا تو اب ہم وہ عیش نہیں کر سکیں گے جو پہلے کر رہے تھے، وہ جوانی نہیں رہے گی جو پہلے تھی، وہ حسن نہیں رہے گا جو پہلے تھا، وہ فالتو وقت نہیں بچے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے. اب بچے کی جو ہے وہ انسان کو خدمت کرنی پڑے گی، اس کا خیال کرنا پڑے گا، ہماری اپنی انٹرٹینمنٹ ریلیکسیشن کے لیے وقت کم ہو جائے گا. نہ، پھر یہ چیزیں نہ سوچیں. جو ہے قسمت میں، جو ریلیکسیشن ہے، جو انٹرٹینمنٹ ہے، وہ اس میں جگہ رہے گا. اور جو ہم دیکھتے ہیں جہاں جن ملکوں نے، جن حکومتوں نے مداخلت کر کر کے اور اس طرح بچوں کو قتل کروایا، آج اس کا خمیازہ خود بھگت رہے ہیں وہ. امیزنگ بات ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے، زمین کے خزانے بڑھتے ہی چلے گئے، کم نہیں ہوئے. زمین کی قوت نمو اور بڑھ گئی. اور کتنی زمین ہے، کتنی لاکھوں کروڑوں ایکڑ زمین ان کلٹیویٹڈ پڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ پوری دنیا کلٹیویٹ کر لی انسان نے. اور پلس سائنس کی ترقی نے اور جو ییلڈ ہے کراپس کی وہ اور زیادہ بڑھا دی ہے. اور جانور، جو کھانے والے جانور ہیں، سب سے مزے کی بات کیا ہے کہ جن جانوروں کو کھاتے ہی نہیں وہ تو ایکسٹنکٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں. پانڈا کون کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا، وہ ایکسٹنکٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں. وہ فلاں مگرمچھ اور وہ فلاں کچھوا، وہ فلاں ٹورٹوئس کی فلاں اسپیشی جو فلاں رین فارسٹ میں رہتی ہے، اس کے تو لالے پڑے ہیں میں جان کے. اسے کون کھا رہا ہے؟ کوئی نہیں کھا رہا. اور جو کھانے والے جانور ہیں، جو غذا ہے ہماری، اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، مرغی ہے، وہ تو پلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو کوئی کم نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ دے گا، اللہ رزق پرووائڈ کرے گا. جو بنی اسرائیل کو من اور سلوہ دے سکتا ہے وہ تم کو کھانا نہیں دے گا. تو فرمایا کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. تو یہ 3 احکامات ہو گئے. پھر چوتھا حکم کیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. نیکی اور بدی کی جڑ دراصل دل میں ہوتی ہے. کوئی برائی اس وقت تک جان نہیں چھوڑے گی جب تک دل سے اس کی جڑ کو اکھاڑ کر نہ پھینک دیا جائے. تو آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے اگر دل میں موجود برائی کو غذا فراہم ہوتی رہے گی تو وہ جان نہیں چھوڑے گی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن نے لا تفعلوا نہیں کہا، لا تفعلوا الفواحش، فواحش مت کرنا یہ نہیں کہا. اس سے زیادہ بلیغ طریقہ اختیار کیا ہے ولا تقربوا، قریب بھی مت جانا. اس لیے کہ بڑی اٹریکشن ہے فواحش کے اندر. قریب جاؤ گے اس کا میگنیٹزم، اس کا پل تمہیں کھینچ لے گا. شہوت کو شہ دینے والی چیز ہے نا فحاشی. شہوت بعض دفعہ جب قابو سے باہر ہونے لگتی ہے تو وہ فحاشی کی طلبگار بن جاتی ہے. اور فحاشی ایڈکٹیو ہے. جن لوگوں کو نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھے، جن کو پورنوگرافی دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ عادت پر ایڈکشن بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، ویئر ایڈکٹیڈ. گھنٹوں 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 وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے اپنے بس میں نہیں رہتا، وہ رکنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایڈکشن کیا ہوتا ہے کہ انسان رکنا چاہے اور نہ رک سکے، اپنے آپ کو نہیں روک سکتا. اس کو نقصانات سب پتہ ہیں اور نقصان پہنچ رہا ہے. ڈرگ ایڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے مجھے ڈرگس کے ساتھ. وہ سفر کر رہا ہے، وہ رکنا چاہ رہا ہے لیکن بے قابو ہو چکا ہے. وہ جذبہ حاوی ہو گیا اس کے اوپر. اٹ ہیز ٹیکن اے لائف آف اٹس اون. ایک مانسٹر بن گیا ہے وہ کھائے جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے اور یہ بچ نہیں سک رہا. تو پورنوگرافی کا ایڈکشن کیا ہے؟ فحاشی کا ایڈکشن ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے نقصانات پتہ چل رہے ہیں، کیا کچھ اس کے پرابلمز ہیں جو کریٹ ہو جاتے ہیں. ہیلتھ کے، مینٹل ایشوز ہو جاتے ہیں، ریلیشن شپ کے ایشوز ہو جاتے ہیں، سب مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں. رکنا چاہتے ہیں لوگ لیکن نہیں رک پاتے. کیوں؟ وہ ایڈکشن ہو گیا، وہ مانسٹر بن کے قابو پا لیا اس نے ان کے اوپر. اس لیے اللہ کہتا ہے قریب نہیں جانا ورنہ حاوی ہو جائے گی تم پہ چیز.
تو فواحش اس کو تو ہم سمجھتے ہیں، اوبویسلی ہمیں بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. اور نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے شہر بسا دینا، ان کا نام سن سٹی رکھ دینا نعوذ باللہ کہ آؤ گناہ کا شہر ہے. دل نہیں کانپتا لوگوں کا؟ اللہ سے خوف نہیں آتا ان کو کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے اس شہر کے اوپر؟ کیا نحوست ہوگی جس کا کہ نام رکھا ہوا ہے سن سٹی نعوذ باللہ، اور کہاں کہ اس فحاشی کو ترقی دے کے پورا کلچر بنا دیا. باقاعدہ اس کے لیے جگہیں فراہم کر دی کہ آؤ فحاشی کرو یہاں پر آ کے. معاشرے کا کام کیا تھا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرو. تو پہلے تو خالی بس اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کلبز وغیرہ بنائے نعوذ باللہ، اس طرح کی جگہ بنائیں، ایسے میگزینز بنائیں، ایسی موویز بنانی شروع کریں. اب کیا ہو گیا؟ وہ چیز مانسٹر بن چکی ہے، اب وہ قابو سے باہر ہے. اب اس کے لیے بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں، اس کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک نئی سلیوری ہے جو وجود میں آ گئی ہے. پورے گینگز ہیں جو لوگوں کو باقاعدہ خریدتے بیچتے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور ان سے پھر یہ بے حیائی کے کام کراتے ہیں. کتنا بڑا ہیومن ایکسپلائٹیشن ہے. کمال کی بات یہ ہے اتنی بڑی عقل مند حکومتیں چاند پہ پہنچ گئی ہیں، مریخ پہ پہنچ رہی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ جو ہم نے میگزینز ہیں، یہ جو پورنوگرافی ہے، جو موویز ہم جیسی بنا رہے ہیں، اس سے یہ ساری فحاشی پھیل رہی ہے، اس سے سارا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، ہیومن ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. اس سے عورت کموڈٹی بن گئی ہے، اس سے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، سیکس کرائمز ہو رہے ہیں، اس سے پیڈوفیلیا ہو رہا ہے. یہ نظر نہیں آتا ان کو، نہیں نظر آتا نا. یہ دیکھیں حیرت کی بات ہے واقعی. اس میں تو فریڈم آف ایکسپریشن کی وہ بات کرتے ہیں. تو یہ دراصل فواحش ہیں. یہاں پہ کہا ولا تقربوا الفواحش، اور سورۃ بنی اسرائیل میں کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا. زنا تو اسپیسیفک چیز ہو گئی ہے، اور فواحش بہرحال ایک براڈ ٹرم ہے. یہ تو جس میں یہ جو سیکشل کرائمز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی فواحش کے اندر. اس کے علاوہ بھی فواحش ہوتے ہیں. شدید بخل بھی فحش ہے، یعنی اوبویسلی اڈلٹری، فورنیکیشن، ہوموسیکشولیٹی، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی فحاشی. تو بخل بھی فحاشی ہے، بھیک مانگنا بھی فحاشی ہے، کھلی زبان استعمال کرنا، گالم گلوچ یا گندے لفظ. بعض لوگوں کی زبان اتنی کھلی ہوتی ہے کہ لگتا ہے سننے والے کے کانوں میں کوئی جیسے سیسا پگھلا کے ڈال رہا ہے. تو کھلی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے. ابن مسعود فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دے دیا ہے. کوئی مہذب عقل مند معاشرہ بے حیائی کو، فاحشہ کو گلیمرائز نہیں کرتا، اس کو انڈسٹری نہیں بناتا. اس سے لوگوں کی عزتیں خطرے میں پڑتی ہیں، حیا اٹھ جاتی ہے، جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، مینٹل النیسز، مینٹل ڈیزیزز پیدا ہو جاتے ہیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا صرف خیر ہی خیر لاتی ہے. آپ نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولی، جو لوگوں تک بات پہنچی ہے پچھلی نبوت کی تعلیمات میں سے، یعنی چند تعلیمات جو پچھلی نبوت کی رہ گئی ہیں، باقی جو پہنچ گئی ہیں لوگوں تک انٹیکٹ، ان میں سے کیا ہے؟ اذا لم یستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو مرضی کرتا پھرے. حیا نہیں ہے تو جو مرضی کرو. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. انسانی فطرت کی محافظ حیا ہے، تو حیا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، حیا کا ماحول بنانا ضروری ہے. پھر آگے فرمایا 5ویں نصیحت، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ. احترام جان، حدود کے قوانین کے مطابق مجرم کی جان لی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ جرائم جن پر کہ اسلام نے حد پنشمنٹ رکھی ہے، کیپٹل پنشمنٹ رکھی ہے،
اگر کوئی شخص اس گناہ کا یا اس جرم کا مرتکب ہوگا تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے گی، اس کو حق کے ساتھ سزا دینا کہیں گے کہ حق کے ساتھ اس کی جان لی گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں لے سکتے۔ تو حق کے ساتھ جان کیسے لی جا سکتی ہے؟ کچھ تو ہم الحمدللہ پڑھ چکے، یعنی قاتل کی جان لی جائے گی تو یہ حق ہے، ظاہر ہے۔ اسی طرح محاربہ کا ہم نے قانون پڑھا تھا سورۃ المائدہ میں، کوئی محاربہ کرتا ہے یعنی کہ باقاعدہ وہ ہائی وے رابری ہے، بریگینڈز بن گئے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم کر رہے ہیں، معاشرے کا امان غارت کر دیا، لوگوں کے گھر میں گھس گھس کے جو ہے وہ چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، عزتوں سے کھیل رہے ہیں، کڈنیپ کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ڈیتھ پینلٹی ہے، تو حق کے ساتھ ان کی جان لی گئی ہے وہ۔ تو بس وہ چند کیٹیگریز ہیں جو کہ حق میں آتی ہیں، اس کے علاوہ جو جان لی جائے گی وہ ناحق ہے دراصل، تو اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، یعنی کہ سینکٹیٹی آف لائف ہونی چاہیے معاشرے کے اندر۔ اسلام جان لینے نہیں آیا، اسلام جان کی حفاظت کرنے آیا ہے۔ اسلام ہے بھائی، سلامتی کا دین ہے، تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ عقل، تحفظ نسب، تحفظ دین، ان کا اہتمام کرنے آیا ہے، بلڈ کرنے آیا ہے، پروٹیکٹ کرنے آیا ہے، ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا، ڈیکنسٹرکٹ کرنے نہیں آیا، ایکسپوز کرنے نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیوں اسلام کے ساتھ دہشت گردی اٹیچ ہو کے رہ گئی ہے کہ نعوذ باللہ قاتل ہیں سارے کے سارے مسلمان۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، مت اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، اور نفس کا ذکر کیا ہے، انسان نہیں کہا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّاسَ یہ نہیں کہا، نفس، جان، جانور بھی آتے ہیں، جانور بھی قتل کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ نے اجازت دی ہے تم کو، تو جب ان کی تم جان لے رہے ہو اپنی غذا کے لیے اللہ کا نام لوگے، اس کا بھی میتھڈالوجی ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، اس کی میتھڈالوجی ہے کہ چھری تیز ہوگی، ایک جانور کے آگے دوسرا جانور ذبح نہیں ہوگا، کم سے کم تکلیف پہنچانی ہے جانور کو، اور کہا کہ دیکھو اس میں بھی اسراف نہ کرنا، قتل بھی کرو جانور کو تو اچھی طرح قتل کرو۔ اتنا احترام جان ہے۔ جنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز دیا کرتے تھے ان کو، کہاں تک انسٹرکشن کے درخت اور کھیتیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے تم کو، یہ بھی لائف ہے، تو جو لائف آن دا پلانٹ ہے، لائف آن پلانٹ ارتھ، ان سب کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ایک اسپیشیز کو ایکسٹنکٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کی گریڈ کی وجہ سے۔ کیا ایک زمانہ تھا کہ جب جانوروں کی کھالیں بڑا اسٹیٹس سمبل سمجھی جاتی تھیں، جو خاتون فر کوٹ پہن لیتی تھیں، اور یہ پولر بیئر کا فر پہنا ہوا ہے، کراکوڈائل سکن کا انہوں نے پرس لیا ہوا ہے، بڑی اعلیٰ سمجھی جاتی تھیں۔ اب دیکھیں ذرا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گی وہ کہیں۔ ایلیفنٹ ٹسکس، آئیوری کی جیولری استعمال کی جاتی تھی، کتنے ہی ہاتھیوں کو پوچھ کر کے صرف آئیوری کے لیے مار دیا گیا، وہ ایکسٹنکشن کی برنک پر آ گئے تھے۔ یہ زیب نہیں دیتا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس کو اس دنیا میں، اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اپنی لالچ کے لیے اور اپنی حوث کے لیے اور اپنی زینت کے لیے وہ جانوروں کو اس طرح سے ایکسٹینڈ کرتا چلا جائے۔ تو ان کی حفاظت کی گئی ہے۔ اور اللہ کی شان آپ دیکھیں، کیا شریعت ہے ہماری۔ درندوں کا گوشت تو منع ہے نا، ہم جانتے ہیں اوبویسلی درندے حرام ہیں، ان کو تو ہم نہیں کھا سکتے، تو لہٰذا درندوں کا شکار بھی نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ بھئی وہ کوئی مین ایٹر بن جائیں، آدم خور بن جائیں، یا ان کی آبادی انسانوں کی آبادی کے لیے خطرہ بن جائے، وہ اور کہانی ہے۔ لیکن شکار کس کا کرنا ہے؟ صرف اس کا شکار کرنا ہے جس کو کہ کھاتے ہیں، اپنی غذا کے لیے شکار کرو۔ ایسی کوئی شوقیہ تھوڑی جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری سفاریز ہو رہی ہیں اور ہاتھیوں پہ سوار جا رہے ہیں اور شکاری ہیں اور وہ شیر چیتے مارے چلے جا رہے ہیں، اسلام نہیں پسند کرتا۔ نمبر 2، جن درندوں کا گوشت حرام ہے ان کی کھالوں کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہی پابندی لگا دی، شیر کی کھال، چیتے کی کھال یہ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جانوروں کی کھالوں سے پرس اور جوتے بنا کر پہن لیں اس طرح سے، خاص طور پہ یہ جو کراکوڈائلز وغیرہ ہیں، وہ ظاہر ہے جو جانور ہم نے غذا کے لیے استعمال کیے ہیں، اب گائے بکری وغیرہ، ان کی تو کھالوں کی دباغت ہمیشہ سے ہوئی ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ
اسلام نے کس طرح جان کو مقدس قرار ٹھہرایا ہے، محترم قرار ٹھہرایا ہے، کتنا خیال کرنا ہے ہر طرح کی جان کا۔ لیونگ پلانٹ اس کو کہتے ہیں نا، یہ زندہ پلانٹ ہے ہمارا، کتنی مخلوقات، کتنی جاندار مخلوقات یہاں بس رہی ہیں۔ تو حق کے ساتھ قتل کرو، تفریح کے طور پہ نہیں۔ بالکل اسلام پسند نہیں کرتا کہ تفریح کے طور پہ انسان کسی کی جان لے۔ کسی سے مراد اوبویسلی انسان تو نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے جانوروں کی بھی جان نہ لو۔ سورۃ الحشر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں پر مسلمانوں نے ایک وار اسٹریٹجی کے طور پہ کھجور کے درخت کاٹ لیے تھے جب انہوں نے یہود کے قبیلے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تھا۔ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا یہود نے کہ انہوں نے درخت کاٹ دیے، درخت کاٹ دیے، درخت کاٹ دیے۔ تو اللہ نے قرآن میں آیات نازل کری کہ جو تم نے درخت کاٹے یا اپنی جڑوں پر، تنوں پر کھڑا رہنے دیا اللہ کی اجازت سے، کہ ضروری تھا، اتنی سینکٹیٹی آف لائف ہے ہمارے ہاں، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ ایک عورت کے پاس بلی تھی اور اس نے اس بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ خود شکار کرے، نہ خود اس کو کھانا دیتی تھی، اور وہ بلی بھوکی مر گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ عورت کہاں گئی؟ جہنم میں گئی۔ تو وہ انسان تھا؟ نہیں، بلی، بلی۔ امیجن کریں، یہ ہے سینکٹیٹی آف لائف اسلام کے اندر۔ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ آج نہیں کھڑے ہوئے، سب سے بڑا اسلام اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ رہا ہے ڈے 1 سے۔ اور وہ بھی واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس پر بخشی گئی۔ تو یہ ہے دراصل حرمت جان۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تم کو کی ہیں، شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو۔ اور یاد رکھیں جہاں تعقلون کا ذکر آتا ہے وہاں قرآن کا مخاطب دل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھیں جذبات سے وابستہ ہیں، سب چیزیں۔ اللہ کی محبت، تقوی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد پہ شفقت اور رحم کرنا، حیا کا اہتمام کرنا، رحم کا اہتمام کرنا، جان کی عزت کرنا، یہ دے آل ایموشنز۔ ورنہ عقل تو جب ایول ہو جاتی ہے تو اس عقل نے تو بڑے بڑے دلائل فراہم کر دیے ہیں، جینوسائڈ کے، والدین کو اولڈ ہومز میں ڈال دینے کے، اولاد کے نہ پیدا کرنے کے، اور کیا کیا ظلم اور بربریت کے مظاہرے کیے گئے ہیں قوموں کی طرف سے۔ عقل نے کوئی نہ کوئی دلیل تو پرووائڈ کی ہوگی نا، تو عقل تو بہت شیطانی ہو جاتی ہے، ایول جینیس۔ گیس چیمبرز بنا دیے اور لاکھوں لاکھوں کو موت کی نیند سلا دیا، اس کے اندر ٹارچر کر کر کے ان کو مار دیا۔ تو عقل تو بہت ایول ہو سکتی ہے۔ تعقلون، دل سے سوچو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر لطیف جذبات رکھے ہیں، رحم کے، کرم کے، محبت کے، عزت کے، یہ جذبات تمہیں انسان بناتے ہیں، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان ایموشنلی نم ہو کے رہ جائے۔ آج وائلنس دکھا دکھا کے، بے شرمی دکھا دکھا کے دماغوں کو، فیلنگز کو نم کر دیا ہے، بالکل بے حس کر کے رکھ دیا انسان کو۔ دیکھتے دیکھتے ہوتا کیا ہے کہ ایک طرح سے امیونٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے، ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں ہم یہ وائلنس دیکھ دیکھ کر۔ نعوذ باللہ، کارٹونز کے اندر وائلنس ہے، اس میں موت دکھا رہے ہیں، اس میں ٹارچر دکھا رہے ہیں۔ یہ بچے دیکھ رہے ہیں، بچے بیچارے ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تکلیف کس کو کہتے ہیں، درد کس کو کہتے ہیں۔ بے درد بنا دیا ہے انسانوں کو، اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سپر پاورز نے کیا ہے سارا کام، کوئی میں نے اور آپ نے تھوڑی کیا ہے۔ تو دیکھ لیں ذرا جن کے ہم گن گاتے ہیں، خیر ہم بھی کچھ کم مجرم نہیں ہیں ایز مسلمس، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جن کے بڑے گن گاتے ہیں، مسلمانوں کی تو عزت کوئی نہیں کر رہا ہے نا۔ جن تہذیبوں کی ہم عزت کرتے ہیں اور رول ماڈل بنا کے ہم ان کو گلیمرائز کر کر بیٹھے ہیں، وہ دیکھیں ان کے ہاں کیا وہ ان چیزوں پر پورے اتر رہے ہیں؟ دیکھتے چلے جائیں، شرک کو دیکھ لیں، والدین کا دیکھ لیں، قتل اولاد کا معاملہ دیکھ لیں، فحاشی کا معاملہ دیکھ لیں، مرڈرز کا، قتل اور غارت کا معاملہ دیکھ لیں۔ یہ سویلائزیشن ہے۔ کہتے ہیں اسلام باربیرک ہے، سویلائز تو وہ ہیں۔ ونیئرز کو مت دیکھیں، لیبل سے دھوکہ مت کھائیں، ذرا سا ونیئر اسکریچ کریں، دیکھیں نیچے کیا ہے، اپلائی کر لیں۔ ہم تو مشرکین مکہ کی بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں کتنے وحشی تھے۔ آف کورس وحشی تھے، یہ ساری خرابیاں ان کے اندر تھیں، لیکن والدین کے ساتھ وہ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو اگر وہ وحشی تھے تو آج کیا ہے پھر؟
یہ بیربیرزم ہے، یہ سویلائزیشن ہے؟ یہ کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، یہ اسلامک سویلائزیشن کی بنیاد بتائی جا رہی ہے۔ ابھی شریعت کا حکم کوئی نہیں دیا، یہ احکامات یہاں آ رہے ہیں ہدایات کی شکل میں، یہ مائنڈ بنایا جا رہا ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے۔ نہ اس وقت کوئی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کسی اور چیز کا ذکر کیا گیا۔ اس فاؤنڈیشن پر اسلامک ریاست کی تعمیر ہوگی۔ یہ ہے اسلامک خلیفٹ، کس کو کہہ لیں، کیلیفٹ کہہ لیں، امپائر کہہ لیں، حکومت کہہ لیں، اسلامی ریاست کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ یہ ہے دراصل بنیاد، یہ ہے سویلائزیشن حقیقت میں۔ تو جو ہم نے بات کی ہے انہی کی سویلائزیشن کی، اس میں یہ بات بھی ہم کر لیں کہ جس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا اور ان اصولوں، ان بنیادوں پر بنایا جائے گا۔ ہدف ان خرابیوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا یا سائیڈ لائن کرنا ہوگا، اور اسی بنیاد پر شریعت کا ڈھانچہ بھی، شریعت کی عمارت بھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو غیر مسلم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کو کہنے دیں، کم از کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھ کو اور آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد بربریت پر ہے یا اسلامی تہذیب کی بنیاد عدل اور حیا کے اوپر ہے۔ مجھے اور آپ کو تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے، ہم کیوں پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں؟ اور بات دیکھیں ساری کیا ہے کہ جو بھی ضد اور جذبات کی نفسیات سے نکل کر عقل کی روشنی میں اور ایک سلیم فطرت کی روشنی میں غور کرے گا، اس نتیجے پر آٹومیٹکلی پہنچے گا کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ بالکل 100% سچ ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر وہی نازل نہ بھی ہوتی تب بھی انسان کا تجربہ، مشاہدہ اس کی رہنمائی کرتا کہ اچھے معاشرے میں، سویلائزڈ سوسائٹیز میں یہ تمام اصول موجود ہونے چاہیے، ڈیفینیٹلی یہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی کے اندر یہی ہدایات موجود تھیں۔ آج 3 بڑے مذاہب اپنا رشتہ، اپنی روٹس ابراہیم علیہ السلام تک ٹریس کرتے ہیں۔ ان کو بھی ان تعلیمات کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانا چاہیے ان چیزوں کو۔ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ فنڈامنٹل تعلیمات چھوڑ بیٹھے اور اپنے دل سے اچھے بھلے جانوروں کو تم حرام کر بیٹھے، بلا وجہ کے حرمت اور حلت تم نے بنا لی، اور کہاں تم بھٹک کر کہاں سے کہاں چلے گئے، اور آج بھی انسانیت بھٹک رہی ہے، تبھی اتنے مسائل ہیں۔